अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस साइड भी मौजूद में खुश आमदीद। काजी का फिर टक्कर के लोगों को टक्कर देने का फैसला, बड़ा हुक्म जारी कर दिया। काकड़ हुकूमत में इस फैसले के सामने आने के बाद ना सिर्फ सफ़े मातम बिछ गई है, बल्कि काकड़ हुकूमत की तरफ से लोगों को धड़ाधड़ टेलीफोन पर राब्ते किए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि पाइंद दोस्तों साढ़े नाल तुसी हुण की सलूक करना जा रहे हो। और यकीनी तौर पर यह मामला ऐसा है जिसको किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 24 घंटे के दौरान दो इंपॉर्टेंट ऐसे डिसीजन सामने आए हैं जिसने बड़े बड़ों की दौड़ें लगवा दी हैं। और काजी साहब के इदारे की तरफ से जो डिसीजंस हैं उसको आप किसी भी सूरत ना इजी ले सकते हैं और ना ही इसको नज़रअंदाज किया जा सकता है। क्यों? यकीनी तौर पर ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि काजी साहब की अदालत से आने वाले वो दो इंपॉर्टेंट फैसले कौन से हैं, और उससे बढ़कर ये कि वो ऐसे कौन से फैसले हैं जिनकी बिना पर अनवारुल्लाह काकड़ साहब की हुकूमत के तोते फ्लाई कर गए हैं, खून खुश्क हो गए हैं, सफ़े मातम बिछ गए हैं और इस हद तक हड़बोंग फैल चुकी है जिसने उनको मुख्तलिफ लोगों के साथ राब्ते करने पर मजबूर कर दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है और सारी सूरत हाल का तफसील के साथ जायज़ा लिए जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले एक और ख़बर है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कल ये खबर सामने आई थी कि फवाद चौधरी साहब को उनकी रिहाइशगाह से नाश्ता करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अब जो है वो रात को इस हवाले से खबरें सामने आ रही थी कि जनाब जो फवाद चौधरी साहब हैं वो लापता हो गए हैं। उनका कोई पता नहीं चल रहा कि वो किधर गए हैं, किधर नहीं गए। और फिर ये बात भी पता चल रही थी कि वो जनाब नामालूम हालात के अंदर, नामालूम वजूहात की बिना पर, नामालूम पुलिस एहलकार, नामालूम थाने में, नामालूम अंदाज में, नामालूम तरीक़ाकार से नामालूम तफ्तीश जो है वो किए जा रहे हैं। और मुकदमा उनके खिलाफ जो दर्ज किया गया था वो थाना आबपारा की हदूद में था। और आबपारा का जब जिक्र आता है तो फिर नामालूम नहीं रहते, बहुत सारे उसके हवाले से वो ट्रेसेस छोड़ के चले जाते हैं। एनीवे सूरत हाल थोड़ी सी इस वजह से ख़राब है कि फवाद चौधरी साहब उन लोगों में शामिल थे जो इमरान खान साहब के अडयाला जेल मुंतकिल होने के फौरी बाद हरकत में आए थे और उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रखी थी और माइनस इमरान फार्मूले को अडयाला जेल के बाहर खड़े होकर लॉन्च किया था फवाद चौधरी साहब ने। लेकिन उसके बाद अचानक फवाद चौधरी साहब ना सिर्फ बैक बेंचेस पे चले गए, बल्कि उसके बाद उन्होंने नामालूम अंदाज में खामोशी भी इख्तियार की और फासले पर भी वो चले गए। और ऑल्दो कि वो इसके बावजूद ट्विटर के ऊपर सरगर्म रहे और ख़ास तौर पर अनवारुल्लाह काकड़ साहब के साथ जो उनकी अहलिया और उनके बच्चों की मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के बाद वो सोशल मीडिया पर काकड़ साहब के हवाले से जो तारीफ़ें हैं वो करते हुए नजर आए। अलबत्ता एक्टिवली पॉलिटिक्स में या एक्टिवली किसी भी मीडिया चैनल के ऊपर आकर उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं किया जिस तरीके से वो माजी में करते रहे। ये एक बहुत बड़ा सुकम इसके अंदर नज़र आ रहा है। अब वो जो FIR सामने आई है जिसके इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है जनाब फवाद चौधरी साहब को, वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन है, क्योंकि जिस मुकदमे में फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया है और जिस FIR का अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसमें सिर्फ फवाद चौधरी साहब मुलजिम नहीं हैं, बल्कि इसमें जो और भी बहुत सारे नामवर अफराद हैं वो इसके अंदर मुलजिम हैं। मिसाल के तौर पर मुराद सईद साहब हैं, फैसल जावेद खान साहब हैं, शेख रशीद हैं, असद उमर हैं, राजा खुरम नवाज़ हैं, अली नवाज़ अवान हैं, फैसल वऊडा है, शहजाद वसीम, सदाकत अली अब्बासी, शिबली फराज, फवाद चौधरी, सैफुल्ला न्याजी, शहरियार अफरीदी, फ़याज़ुल हसन चौहान, फिरदौस शमीम नकवी, असद कैसर, ज़हीर अब्बास खोकर, गुलाम सरवर वगैरह जो है वो इस FIR के अंदर मुलजिम है। और अभी तक इस हवाले से भी पता नहीं चल रहा है, इसके अंदर भी कोई एम्बिग्विटी पाई जा रही है कि क्या फवाद चौधरी साहब को इस मुकदमे में जिसमें कब मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ उसके अंदर जो गिरफ्तार किया गया था, क्या उसके अंदर फवाद चौधरी साहब ऑलरेडी ज़मानत पर थे या नहीं थे, क्योंकि वो 20 और 22 का चक्कर यहाँ पर आ चुका है। और जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं जनाब फैसल चौधरी साहब, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि फवाद चौधरी साहब थाना आबपारा और थाना कोसार में मौजूद नहीं है, वो लापता है। और साथ उन्होंने इस बात की भी जो है वो तस्दीक की है कि फवाद चौधरी साहब को जिस FIR के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया है उस FIR में फवाद चौधरी साहब ऑलरेडी ज़मानत पर मौजूद थे। एक इबहाम की कैफियत है जो इस वक्त कम अज़ कम फवाद चौधरी साहब की हद तक तो बहुत ही ज़्यादा शद्दो-मद के साथ पाई जाती है। अलबत्ता ये बात ज़रूर सामने आ रही है कि इंतखाबात की तारीख की अनाउंसमेंट के बाद जो डेवलपमेंट्स हैं
وہ بہت ہی زیادہ معنی خیز ہیں۔ اسد کیسر صاحب کی گرفتاری بہت ہی زیادہ معنی خیز ہے۔ اسد عمر صاحب کی طرف سے یہ اعلان کہ وہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان کے ساتھ، اور اس کے بعد فوری طور پر ان کو لاہور طلب کر کے 9 مئی کے واقعات کے اندر ان کے ساتھ پوچھ گچھ کرنا، اور ان کو اس کے بعد پھر اسد کیسر صاحب کو جو ہے وہ خاموشی کا ٹیکا لگ جانا، مختلف پی ٹی آئی لیڈرشپ کا اچانک انڈر گراؤنڈ چلے جانا، اور جو باہر رہ چکے ہیں ان کا اچانک نامعلوم حالات کے اندر، نامعلوم انداز کے اندر جو ہے وہ گرفتار ہو جانا، بہت ہی امپورٹنٹ سچویشن ہے، اور لگ ایسے رہا ہے جیسے کسی فیوچر پلان کے مطابق ان تمام چیزوں کو ان آرڈر کیا جا رہا ہے یا اس کو ڈسلوکیٹ کیا جا رہا ہے، تاکہ جو چیزیں وہ چاہتے ہیں وہ تمام معاملات اسی سوچ اور اسی طریقے کے ساتھ آگے بڑھے۔ ادروائز اس طرح کے حالات کی میرا نہیں خیال کوئی ضرورت پیش آ رہی تھی، یا کوئی ایسی ایمرجنسی نظر آ رہی تھی جس کے اندر فواد چودھری صاحب کو گرفتار کیے جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے، وہ لوگ جو مختلف جگہوں کے اوپر فرائض انجام دے رہے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ فواد چودھری صاحب کے اوپر انفیکٹ غصہ بہت زیادہ ہے، بہت سارے لوگوں کا بہت زیادہ غصہ ہے۔ ترین صاحب کا بھی غصہ بہت زیادہ ہے ان کے اوپر، باقی جو اور ادھر ادھر کے لوگ ہیں، سرکاری لوگ ہیں، ان کا بھی بہت زیادہ غصہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے مختلف جگہوں کے اوپر مختلف لوگوں کے ساتھ نہ صرف رابطے کیے تھے، ملاقاتیں کی تھیں، مذاکرات کیے تھے، بلکہ اس کے نتیجے کے اندر فواد چودھری صاحب نے کچھ جو یقین دہانیاں ہیں وہ کرائی تھیں، اور ان یقین دہانیوں کی وجہ سے ہی فواد چودھری صاحب کے لیے کچھ ماحول جو تھا وہ کریٹ ہوا تھا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ فواد چودھری صاحب نے ان یقین دہانیوں پر عمل درآمد نہیں تھا کیا، جس کی وجہ سے ان کو یہ دن دیکھنا پڑا ہے۔ البتہ فواد چودھری صاحب کے بارے میں یہ بات کلیئرٹی کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ زیادہ دیر تک نامعلوم یا لاپتہ نہیں رہیں گے۔ وہ بہت جلد نہ صرف منظر عام پر آئیں گے، بلکہ میڈیا کے اوپر آ کر بہت ہی زیادہ شدت کے ساتھ اپنی جماعت کو ریپرزینٹ کریں گے، اور اسی جماعت کی ٹکٹ کے اوپر انتخاب لڑیں گے جس کا نشان عقاب ہے۔ اب ایک جانب یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، دوسری جانب وہ جو چیزوں کے لیے گراؤنڈ سیٹ کی جا رہی ہے اس کے اندر گڑبڑ ہو رہی ہے۔ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ اسلام آباد میں شارع دستور پر سفید پتھروں سے بنی ہوئی عمارت میں مقیم ہیں اس وقت قاضی صاحب، اور قاضی صاحب نے گزشتہ 24 گھنٹے 36 گھنٹے کے دوران 2 ایسے امپورٹنٹ ڈیسیژن کیے ہیں جو سب کو چونکا دینے کے لیے کافی ہیں، اور خاص طور پر جنرل پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے جو ڈیسیژن آیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، وہ بہت ہی زیادہ چونکا دینے والا ہے، کیونکہ اس حوالے سے مقدمے کی سماعت اس کو فکس کر دیا گیا ہے 10 نومبر کے لیے، اور 4 رکنی بینچ بھی بنا دیا گیا ہے۔ جنرل پرویز مشرف کی آئین شکنی پر سزائے موت کے خلاف اپیلیں اور سنگین غداری کیس میں سزائے موت سنانے والی عدالت کو غیر آئینی قرار دینے کے خلاف جو فیصلہ دیا تھا جسٹس مزار علی اکبر نقوی نے اور جسٹس امیر بھٹی نے لاہور ہائی کورٹ کے، اس کے خلاف جو اپیلیں تھیں ان 2 معاملات میں، وہ جناب 10 نومبر کو سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں قاضی صاحب نے، اور 4 رکنی بینچ بنا دیا ہے جس میں جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب شامل ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب شامل ہیں، جسٹس امین الدین شامل ہیں، اور جسٹس اطہر من اللہ شامل ہیں۔ یہ جو کیسز جن کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، ان کیسز کے اندر جسٹس وقار سیٹھ، جسٹس نظر اکبر اور جسٹس شاہد فضل کریم پر مشتمل خصوصی عدالت نے 2-1 سے اکثریتی فیصلہ دیا تھا، اور پرویز مشرف کو آئین شکنی کا مرتکب قرار دیتے ہوئے ان کو سزائے موت دی تھی۔ اور اس کو پھر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے امیر حسین بھٹی اور اس کے بعد مزار علی اکبر نقوی نے اس سارے عمل کو سب جو ہے وہ سیٹ اسائڈ کیا تھا، یا اس کے اوپر کو فیصلہ دیا تھا، جس کو اب سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے، اور یہ یقینی طور پر بہت ہی بڑا اقدام ہے۔ اگر اس کیس کو پراپرلی دیکھا جائے تو بہت سارے اور بھی فیکٹرز ہمارے سامنے آ سکتے ہیں، جس طریقے سے فیض آباد دھرنا کیس میں ابصار عالم صاحب کی طرف سے دیے جانے والے بیان میں سامنے ہے۔ دوسرا فیصلہ جو دیا گیا ہے قاضی صاحب کی عدالت سے، وہ بھی بہت ہی زیادہ حیران کر دینے والا ہے، اور یہ ایسا ہے جس کی کوئی بندہ توقع نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ تھوڑے دن پہلے نیب ترمیمی کیس کے اندر
جو سماعت ہوئی تھی آخری 31 اکتوبر کو، اس کا تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے قاضی صاحب کی عدالت کی طرف سے، اور اس آرڈر کے اندر کچھ جملے ایسے تحریر کیے گئے ہیں جس نے بہت سارے لوگوں کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کچھ عرصہ پہلے، اور میرے ان سائٹ دیکھنے والے ریگولر ویورز اس بات سے بخوبی آگاہ ہوں گے کہ میں نے اس حوالے سے ذکر کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کی لیگل ٹیم کی اس وقت سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کی ایک پبلک اپیرنس کرا دے، کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی مقدمے میں، کسی نہ کسی چکر میں عمران خان کو ایک مرتبہ اڈیالہ جیل سے باہر نکال کر کسی عدالت کے روبرو کھڑا کر دیا جائے۔ اور ان کا یہ ماننا ہے کہ ایسا کرنا پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک نئی روح پھونکنے کے مترادف ہوگا، کیونکہ عمران خان اگر جیل سے باہر آتے ہیں اور کسی عدالت کے روبرو پیش ہوتے ہیں تو ایسی صورتحال میں عوام کو کنٹرول کرنا یا عوام کو سڑکوں پر نکلنے سے روکنا، یہ دونوں کام بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائیں گے۔ اب قاضی صاحب نے اس کا ایک موقع فراہم کر دیا، ایک موقع، اور چونکہ آرڈر آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، لہٰذا اس کو نظر انداز کیے جانا بہت ہی زیادہ مشکل۔ اور آپ کہیں گے جناب قاضی صاحب کا اس معاملے کا، عمران خان کی گرفتاری کا، عمران خان کو عدالت کے روبرو لانے کا، نیب ترمیمی کیس کے 31 اکتوبر کو جاری کیے جانے والی سماعت کے تحریری حکم نامے سے کیا تعلق؟ تو بھائی پٹیشنر کون ہے؟ نیب قوانین کو کس نے چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں؟ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب عمران احمد خان نیازی صاحب نے۔ عمران احمد خان نیازی صاحب اس جو درخواست ہے اس کے پٹیشنر تھے، اور یہ جو آرڈر جاری کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، اس میں یہ بات تحریری حکم نامے میں واضح طور پر لکھی گئی ہے کہ سپریم کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی یعنی عمران خان کو عدالت میں پیش ہونے کا موقع فراہم کیا ہے، اور عدالت تمام فریقین کو نوٹس جاری کرتی ہے کہ وہ اس کیس کی جب بھی اگلی سماعت ہوگی اس کے تمام فریقین کو عدالت کے روبرو پیش کرنے کی میں سہولت دی جائے اگر وہ عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں۔ اور ساتھ واضح طور پر یہ آرڈر میں لکھا گیا ہے کہ عدالتی حکم کی نقل اڈیالہ جیل میں قید چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی پہنچائی جائے، اور پھر اگر چیئرمین پی ٹی آئی عدالت میں پیش ہونا چاہیں تو جیل سپرنٹینڈنٹ اس بات کا مکمل بندوبست کرے کہ ان کو ان کی خواہش کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس مقدمے میں بطور پٹیشنر پیش کرنے کا بندوبست کیا جائے۔ اب اگر آپ غور کریں کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ کا جو ہے تفصیلی فیصلہ آ جاتا ہے، تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد جو اپیل کا فورم ہے اس کے حوالے سے جو نقطہ ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ نیب ترمیمی کیس جو ہے وہ اپیل میں آ جاتا ہے، اپیل میں لگ جاتا ہے، اور چیئرمین پی ٹی آئی یہ کہتے ہیں کہ جناب میں پٹیشنر ہوں اور مجھے پبلک اپیرنس کا موقع مل گیا ہے تو وہ پیش ہونے کے لیے اڈیالہ جیل سے باہر نکلیں گے۔ اور چونکہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے موقع فراہم کیا گیا ہے عمران خان صاحب کو، تو آپ مجھے بتائیں کہ کون روکے گا؟ کون روکے گا اس معاملے کو؟ نہیں روک پائے گا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر اس چکر کے اندر جو انوار اللہ کاکڑ صاحب ہیں ان کی نیندیں حرام ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے آنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کہاں ہے؟ شاہراہ دستور پر۔ اور وزیر اعظم آفس کہاں ہے؟ شاہراہ دستور پر۔ اور ڈی چوک کہاں ہے؟ شاہراہ دستور پر۔ پارلیمنٹ بلڈنگ کہاں ہے؟ شاہراہ دستور پر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کہاں ہے؟ شاہراہ دستور پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب آپ کے لیے اسلام آباد میں لوگوں کو نکلنے سے روکنا ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ لہٰذا انوار اللہ کاکڑ صاحب جو ہے وہ اتنے میسو، اگر وہ واقعتاً پاور شو ہو جاتا ہے تو اس کو روکنے میں قطعی طور پر ناکام رہیں گے۔ اور جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے ہائپ کو کریٹ کر رہی ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر عمران خان کو پبلک اپیرنس کا موقع ملے تو وہ جناب ریکارڈ پن دیں گے، وہ سب کچھ توڑ پن کے رکھ دیں گے۔ وہ جو ماضی کے اندر اس طرح کی عدالت میں پیشی کی کوئی مثال نہیں ملے گی، تو پھر پریشان ہونا بنتا بھی ہے، نیندیں اڑنا بھی بنتا ہے، سا خشک ہونا بھی بنتا ہے، اور اس کے بعد فون کرنا بھی بنتا ہے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر کیا جو پنڈی سے عمران خان کو منتقل کرنا اسلام آباد، کیا یہ آسان کام ہوگا، اور کیا پاکستان تحریک انصاف اس کو کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرے گی، اور کس طریقے سے انوار الحق کاکڑ صاحب کے سا میں سا آئے گا، اور ان کو کس طریقے سے وہ تمام ان کے جو دوست ہیں ان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کریں گے، یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ البتہ یہ بات طے ہے کہ عمران خان کے لیے
گرفتاری کے بعد پہلی مرتبہ پبلک اپیرنس کا موقع ملا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ موقع الیکشن سے پہلے عمران خان کسی بھی صورت اپنے ہاتھ سے نکلنے نہیں دیں گے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.